बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं। यमन से एक बार फिर यमनी हौसियों की तरफ से निशाना बनाया गया है इसराइल को, और पिछले 24 घंटों से लेकर अब तक ये दूसरा हमला है जो कि यमन की तरफ से इसराइल के जुनूबी इलाकों पर किया गया है। और अब इसका इजहार एक बाज़ाब्ता तौर पे यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से इसकी अभी कोई वजाहत सामने नहीं आई है, लेकिन इस वक्त इसराइल का मीडिया चीखना शुरू हो चुका है और अब अपनी शिकस्त का इजहार जो है इसराइल के मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। और इस हवाले से जो अहम अपडेट सामने आ रही है, हेडलाइन, उसकी तरफ चलते हैं। इसराइली मीडिया, वंस अगेन अ ड्रोन फ्रॉम यमन सक्सेसफुली पेनिट्रेट्स इसराइली एयर स्पेस विदाउट बीइंग डिटेक्टेड और इंटरसेप्टेड। अपनी वाज़ेह शिकस्त का इजहार इस वक्त इसराइली मीडिया कर रहा है, ये खबर देते हुए कि एक बार फिर यमन की तरफ से दागा गया ड्रोन इसराइल के फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ है। न सिर्फ दाखिल हुआ है बल्कि इस तरह से दाखिल हुआ है कि ना उसके आने की कोई पेशगी इत्तला इसराइल को मौसूल हुई, ना किसी किस्म के सायरन इन इलाकों में बजे, ना ही कोई इसराइल का इंटरसेप्टर जो है वो फिर हरकत में आया ताकि फिर इस ड्रोन को तबाह किया जा सके। तो वाज़े तौर पे ये 24 घंटे के अंदर दूसरी कार्रवाई है जो कि यमनी हौसियों की तरफ से इसराइल पे की गई है। इससे पहले कल जो कार्रवाई यमनी हौसियों की तरफ से की गई थी, इसका बरमला ऐलान यमनी हौसियों के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से सामने आया था, जिसमें यह वाज़े किया गया था कि मुकावमत जो इराक़ की यानी इराक़ी रेजिस्टेंस है उसके साथ मिलकर एक कंबाइंड ऑपरेशन किया गया है, जिसके अंदर ड्रोन्स के ज़रिए मकबूजा फ़लस्तीन के जुनूबी इलाकों को यानी फिर इलाद के इलाकों को निशाना बनाया गया था। और एक बार फिर अब इस 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई हुई है, जिसका ऐलान इस वक्त इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। इसराइल के मीडिया हाउसेज इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि यमन की तरफ से दागा जाने वाला जो ड्रोन है वो इसराइल के अंदर दाखिल हुआ है, उसने अपने हदफ को निशाना बनाया है, और ना फिर इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पे ये ड्रोन आया, उसको इंटरसेप्ट ना कर सका इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम, और ना ही फिर उसकी कोई पेशगी इत्तला जो है इसराइल को मौसूल हुई। तो वाज़े एक शिकस्त है जो कि इस वक्त सामने आई है इसराइल की, और ये ड्रोन अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हो चुका है। तो अब ये देखना है कि अब यमनी हौसियों की तरफ से इसकी क्या जो है वो तस्दीक सामने आती है। अभी तक कोई वाज़े बयान यमनी हौसियों के तर्जुमान की तरफ से इस हवाले से सामने नहीं आया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि कोई भी अहम और ताज़ा तरीन वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब अगर बात करें शाम के मामले की, तो इस वक्त बशार अल असद की हुकूमत को गिरे हुए तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, और अब जो शाम के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसराइल ने मुकम्मल तौर पे शाम के मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। कल रात इसराइली तैयारों की तरफ से शाम की बहुत सारी मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया। इसका बरमला इजहार अब इसराइल का जो मीडिया है उसकी तरफ से किया जा रहा है। इस हवाले से जो पेशरफ्त और अपडेट्स हैं उसकी तरफ चलें। इसराइली मीडिया, इसराइल डिस्ट्रॉयज एवरी पोटेंशियल मिलिट्री टारगेट इन सीरिया इंक्लूडिंग टैंक्स, एयरक्राफ्ट, इंटेलिजेंस फैसिलिटीज़ एंड एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। इसराइल की तरफ से पिछले 24 घंटे के अंदर जो शाम के इलाकों को टारगेट किया गया, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ थी जो कि मिलिट्री फैसिलिटीज़ थी, यानी फिर असलहा, बारूद और इस तरह का जो सामान हर्ब था उसको टारगेट किया गया। इसराइली तैयारों की बमबारी के नतीजे में शामी फ़ौज के टैंक्स तबाह हुए, इनके जो जंगी तैयारे थे उनको तबाह किया। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो तमाम इंटेलिजेंस फैसिलिटीज़ को तबाह किया गया। ये तमाम वो इदारे थे जो कि बशार अल असद की हुकूमत के अंदर शामी फ़ौज के लिए एक बहुत अहमियत के हामिल इदारे थे, इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत अहम इदारे थे, उनको तबाह किया गया। इसके साथ साथ एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट यानी वो तमाम असलहा जो कि रशिया की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम शाम को दिए गए थे हिफाजत के लिए अपने, उनको जो तबाह करने का सिलसिला है इसराइल की तरफ से जारी है। और इस बमबारी के नतीजे में शाम के बहुत सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। फिर अगर बात की जाए जुनूबी शाम की, तो देरा के मुकाम पे जितने भी मिलिट्री साइट्स थे उनको तबाह किया गया। इसके साथ साथ दारुल हुकूमत दमिश्क के साथ भी जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको नुकसान पहुँचाया गया, तैयारे तबाह किए गए। तो ये मुसलसल इसराइल की कार्रवाइयाँ हैं जो कि शाम के अंदर हुकूमत के मुतज़लज़ल और गिरने के बाद शुरू की गई, और उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह ये तमाम असलहे को तबाह किया जाए ताकि आने वाली जो हुकूमत है, जो अपने आप को रेबल्स कहते हैं, ना ये असला इनके हाथ लगे और फिर ये हर तरह से
اسرائیل اور امریکہ کے محتاج رہیں، یعنی پھر مکمل طور پہ ڈی آرم کر دیا جائے، سیریا کو ڈی ملٹریلائز کر دیا جائے، اور پھر اب جو شام میں نئی حکومت ریبلز بنانے جا رہے ہیں وہ ایک طرح سے ان کو جو ہے ایڈوانسڈ ملٹری ویپنز کی ضرورت کے لیے امریکہ اور دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا پڑے. تو یہ ایک سازش ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے اسرائیل کی، اور مسلسل اسرائیل اس پہ پچھلے 24 گھنٹے سے کاربند ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کا چینل 14 ہے، The Air Force attacked dozens of Syrian army targets at night and destroyed dozens of warplanes. درجنوں کی تعداد میں جہاز تباہ کیے گئے ہیں اسرائیلی طیاروں نے جب بمباری کی ہے، اور اس کے نتیجے میں شامی ایئر فورس کو بہت نقصان پہنچایا گیا ہے. کہ پھر جب یہ حکومت کھڑی ہوتی ہے تو ایک طرح سے ایک ایسی حکومت ہوگی جس کے پاس اپنی کوئی جنگی قوت نہیں ہوگی. اس جنگی قوت کو تباہ کرنے کا سلسلہ مسلسل اس وقت اسرائیل کی طرف سے جاری ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو علاقہ جنوبی لبنان کا ہے اس کے اوپر بھی اب یہ اسرائیلی قابضین پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے، ڈزنز آف سیٹلرز اسٹیبلش اے سیٹلمنٹ پوائنٹ کالڈ مئی میرون اپوزٹ ٹو دا ٹاؤن آف میرون الراس ان ساؤدرن لبنان اینڈ ریزڈ بینرز ریڈنگ لیبنان از آرز. اب یہ بہت سارے ناجائز قابضین ہیں. جس طرح سے انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا تھا، اسی طرح سے اب یہ جو شمالی لبنان کا علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت اسرائیلی فوجیں موجود ہیں، ان کے درمیان اب یہ درجنوں کی تعداد ہے ان ناجائز قابضین کی. یہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر بینرز آویزہ کر دیے ہیں جس پہ عبرانی زبان میں یہ لکھا ہے کہ لبنان ہمارا ہے. تو اب یہ واضح کرتا جا رہا ہے کہ پچھلے 2 مہینے جو جنگ لبنان میں جا رہی، اس کا مقصد یہ تھا کہ لبنان کے علاقوں کو جو ہے اس پہ قبضہ کیا جائے اور پھر وہاں پر ناجائز آباد کاریاں جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جا سکے. تو اب اس کا آغاز اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جنوبی لبنان سے یہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور درجنوں کی تعداد میں اب یہ سیٹلرز وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے وہاں پہ کیمپ لگا لیے ہیں اور مسلسل اب یہ بینرز آویزہ کر دیے گئے ہیں جس پہ یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لبنان کی زمین ہے یہ ہماری ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر ہے جو کہ بشار الاسد کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے. کل بہت سارے مفروضے گردش کر رہے تھے جس میں یہ واضح کیا جا رہا تھا کہ بشار الاسد کسی فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن اب کریملن کا بیان سامنے آ چکا ہے رشیا سے جو کہ یہ واضح کر رہا ہے کہ سابق شامی صدر بشار الاسد اس وقت ماسکو میں موجود ہیں. Kremlin spokesperson President Putin made a decision to grant asylum to President Bashar al-Assad and his family. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی طرف سے ازائلم دیا گیا ہے، پناہ دی گئی ہے بشار الاسد کو اور ان کی فیملی کو جو کہ اس وقت رشیا میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ مصدق اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو یہ آرڈر جاری ہوا تھا پیوٹن کی طرف سے جاری ہوا تھا کہ بشار الاسد کو شام سے نکال کر رشیا پہنچا دیا جائے، لیکن کچھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے سابق شامی صدر بشار الاسد سے ملنے سے انکار کر دیا ہے. ازائلم تو دے دیا گیا ہے ماسکو میں، لیکن ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے پیوٹن اور بشار الاسد کا. تو یہ واضح کر رہا ہے کہ کچھ ٹینشنز ہیں جو کہ رشیا اور پریزیڈنٹ بشار الاسد کے درمیان تھیں، اور یہی وجہ بنی ہے کہ شام کے اندر جو ہے یہ حالات اس وقت اس طرح سے اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایرانی آفیشلز ہیں جن کی طرف سے وضاحتیں دی جا رہی ہیں کہ شام میں اس وقت جو بھی ہوا یہ بشار الاسد کی وجہ سے ہوا ہے. اس حوالے سے جو اب اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں، ایران نے جو ہے وہ 2 مہینے پہلے بشار الاسد کو یہ بتا دیا تھا کہ حیات تحریر الشام جو ہے یہ ادلب کے علاقوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ شام کی حکومت کو گرانے کے اندر بہت جلدی اور بہت تیزی سے فعال ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 6 مہینے پہلے یعنی 10 جون کو بشار الاسد کی جو ملاقات ہوئی تھی رہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ خامنائی سے، اس میں بھی آیت اللہ خامنائی نے بشار الاسد کو یہ آگاہ کر دیا تھا کہ بہت سارے ویسٹرن بیکڈ جو دہشت گرد ہیں یا تنظیمیں ہیں وہ شام پہ حملہ کریں گی، اور اس حوالے سے اس وارننگ کو بشار الاسد کی طرف سے بالکل اگنور کر دیا گیا تھا. لیکن اب جب حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے کہ جیسے ہی لبنان کا معاملہ سیز فائر کی طرف گیا اور اس کے اگلے ہی دن ترکی کی طرف سے یہ دہشت گرد داخل ہوئے اور انہوں نے الیپو پر قبضہ کر لیا، تو پھر اس کے بعد گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ کسی بھی طرح سے ایران یا رشیا اس معاملے میں انٹروین کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترک فارن منسٹر کی طرف سے یہ بات اشور کرائی گئی تھی کہ اس طرح کا کوئی بھی حملہ ترکی سرزمین سے شام پہ نہیں کیا جائے گا، جو کہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوا، اور یہ وہ دہشت گرد ہیں جو کہ ترکی بارڈر کراس کر کے ہی شام میں داخل ہوئے، اس کے بعد ادلب اور الیپو پہ قبضہ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے. تو یہ اس وقت جو چیزیں ایسکیلیٹ کر رہی ہیں. دوسری طرف بشار الاسد نے ایران سے کسی بھی قسم کی امداد یا مدد سپورٹ تھی
اس کا مطالبہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایران جو ہے اس معاملے میں بالکل خاموش رہا۔ اب تو یہ اب وضاحتیں ہیں جو کہ ایران سے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ سیریا جو ہے اتنے آسانی سے ان حیات تحریرہ شام کے ریبلز کے ہاتھوں کیپچر ہو گیا، اور اب جو ہے وہاں پہ جو بھی حکومت بننے جا رہی ہے وہ ایک اس طرح کی حکومت ہوگی کہ جو کہ سینٹرلائز حکومت نہیں ہوگی، یعنی پھر لگ یہی رہا ہے کہ شام کے بہت سارے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر بہت سارے گروپس جو ہے وہ مختلف شام کے حصوں کو جو ہے وہ کلیم کریں گے اور پھر وہاں پہ حکومت کریں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی اس شام کے اوپر انویژن کے اندر کیا اغراض و مقاصد تھے، اس کے اوپر ایک نیا پنڈورا باکس ہے۔ ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، پوائنٹ آف آرڈر، ڈیڈ یو نو دیٹ the reason for the Turkish invasion of Syria is the Qatar-Turkey pipeline project. Now that Assad has fallen, there is no political obstacle to building a gas pipeline between Qatar and Turkey. اب یہ ایک بالکل نئی کہانی سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی اس طرح سے شام کے اس معاملے میں مداخلت کرتا ہے کیونکہ قطر سے ایک گیس پائپ لائن ہے جو کہ شام سے گزرتی ہوئی ترکی جائے گی اور پھر ترکی کے بعد بلغاریہ تک جائے گی، یعنی پھر اس وقت پورے مغرب کو جس طرح سے رشین گیس کی ضرورت پڑتی ہے اور رشین جو ہے پورے یورپ کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیتا ہے، یعنی پھر جو بھی گیس پائپ لائن ہے اگر اس کی گیس بند کر دی جاتی ہے تو یورپ کے اندر گیس مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے اب ایک نئی گیس پائپ لائن ہے جو کہ قطر سے چلنی ہے، سیریا سے گزرنی ہے اور اس کے بعد ترکی سے ہوتی ہوئی بلغاریہ یا یورپ تک جائے گی۔ تو اگر بشار الاسد کی حکومت نہیں گرائی جاتی تو پولیٹیکلی یہ معاملہ جو ہے بہت آسان نہیں تھا۔ اب جب کہ حکومت کا اختتام ہو چکا ہے تو پھر اس گیس پائپ لائن کا جو آغاز ہے یا اس کا جو ہے شام سے گزرنا جو ہے محال نہیں ہے، بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ترکی نے یہ کام شروع کیا کہ ان ریبلز کو شام کے اوپر مسلط کیا اور اب اپنے ان مقاصد کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت خبر ہے کہ جس کو بہت سارے پیجز اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ترکی کا مقصد تھا کہ اس وجہ سے بشار الاسد کی حکومت گرائی گئی، جو کام پولیٹیکلی نہیں ہو سکتا تھا وہ اب زور زبردستی یا دھونس سے کیا جائے گا شام کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ جبالیہ کے اندر اسرائیلی فوج کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ حماس کے مجاہدین کی طرف سے جبالیہ میں اسرائیلی فوج کے ایک ٹرک کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں بہت سارے اسرائیلی جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا 3 Israelis killed and 18 others injured after an anti-tank missile fired at explosive-laden truck north of Gaza Strip۔ شمالی غزہ اسٹرپ کے اندر ایک اسرائیلی فوج کا ٹرک داخل ہوتا ہے جس کے اندر گولہ بارود بھرا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تقریباً 20-22 فوجی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کو حماس کے مجاہدین کی طرف سے ایک اینٹی ٹینک میزائل کے ذریعے جب تباہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر پہلے سے جو گولہ بارود ہوتا ہے وہ ایک شدید دھماکے کے ساتھ ایکسپلوڈ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جو اسرائیلی میڈیا اب تک یہ خبریں دے رہا ہے کہ 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 18 زخمی ہیں۔ لیکن آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب دھماکہ خیز مواد کے اوپر دھماکہ کیا جائے تو کتنا زیادہ خطرناک امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس وقت خبریں یہ ہیں کہ 18 زخمی ہیں اور 3 ہلاک ہیں، لیکن جو حقیقت ہے میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے اس کو سامنے نہیں لایا جا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اسرائیلی فوج کو ایک شدید جانی نقصان پہنچا ہے جبالیہ کے علاقے میں جو کہ شمالی غزہ پٹی کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کی فوجیں جنوبی لبنان میں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک ایسے علاقے میں گشت کر رہے تھے جہاں پہ پہلے سے لینڈ مائن بچھی ہوئی تھی اور پھر ان لینڈ مائن کے نشانے میں آنے کے بعد یہ 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اب اس مجموعی تعداد کے اندر یعنی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اسرائیل کو کافی شدید اپنے فوجوں کے حوالے سے جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔